नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुरान मजीद की तफ़सीर हम कर रहे हैं। सूरतुल फ़ातिहा की तफ़सीर मुकम्मल होगी और सूरतुल बक़रा हमने स्टार्ट की है। इसमें हमने इसका शान नुज़ूल, इसका पस मंज़र हमने देखा, इसके फ़ज़ाइल भी हमने पढ़े और आज इंशाअल्लाह हम इसका तर्जुमा और तफ़सीर इसका शुरू करेंगे। इससे पहले 5 आयात मैं आपके सामने इसको पढ़ती हूँ। इसको अच्छी तरीके से सुनें और उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान की तिलावत हमें उसी तरह से करनी है जैसे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा के फ़ज़ाइल के हवाले से ये 2 हदीस तो बार बार उसको अपने जहन में रखें। मुस्लिम की रवायात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस घर में सूरतुल बक़रा पढ़ी जाए शैतान उस घर से निकल जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अज़-ज़हरवैन, दो जगमगाने वाली सूरतें यानी अल-बक़रा और आले इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे वो 2 बादल या 2 साइबान या 2 परिंदों के 2 झुंड हैं और वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से उनकी मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगी। इसलिए सूरतुल बक़रा पढ़ा करो। इसे हासिल करना बरकत है और इसको छोड़ना हसरत है। बातिल क़ुव्वतें यानी जादू वग़ैरह इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये तो सूरतुल बक़रा के फ़ज़ाइल के हवाले से हदीस हैं जिनका बार बार इआदा करना इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरे दिल की शौक़ और रग़बत और मोहब्बत के साथ इन सूरतों को पढ़ें और सीखें। याद रखें कि शैतान सिर्फ़ उसी सूरत में घर से भाग सकता है कि जिस घर में कुरान की तिलावत भी हो रही हो और फिर उसके साथ साथ कुरान के अहकाम के ऊपर अमल भी हो रहा हो। इसलिए कि कुरान किताब हिदायत है। ये सिर्फ़ दम झाड़ और सिर्फ़ मंतर के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं उतारी है, बल्कि इसलिए उतारी है कि इसकी हिदायत पर अमल करके इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के कामों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारे। इसी तरह से वो रब की रहमत का मुस्तहिक हो सकता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसकी जो तरतीब हमें सूरतों की यहाँ में मिल रही है ये तरतीब तौफ़ीक़ी तरतीब है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरतीब ख़ुद अपनी ज़िंदगी में सहाबा कराम को करा दी थी। तो इस हवाले से हमें इन सूरतों को और कुरान के मफ़हूम और मुद्दा को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी सूरतों को आपस में बाहम मरबूत करके हम पढ़ें और इनके मरकज़ी मज़ामीन को भी जानना शुरू करें। आप देखें कि अगर हम इसका रब्त देखते हैं, सूरतुल फ़ातिहा का किताबी रब्त हम देखें तो सूरतुल फ़ातिहा का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अल्फाज से तौहीद रुबूबियत से हुआ है कि इस कायनात का परवरदिगार, राज़िक, मुदब्बिर अल्लाह ही है।
اور پھر دیکھیں کہ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو توحید ربوبیت جب انسان کے دل میں آئے گی تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر حمد اور شکر کے رویے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کا شکر ہی کرنا ہے. اور شکر سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ صرف اور صرف بندگی اللہ رب العالمین کی کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب سورۃ البقرہ کا ہم کتابی ربط اگر ہم دیکھیں کہ اس کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اس میں ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی اور ہمیں کہا کہ ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دے جس پہ انعام یافتہ لوگ چلتے ہیں، اور جن سے تو ناراض ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے راستوں سے ہمیں بچا لے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر سورۃ البقرہ میں جو سورۃ الفاتحہ میں مذکور مغضوب قوم جو ہے، اور وہ قوم یہود ہے جس کے جیسا کہ احادیث سے واضح ہے، ان کے خلاف فرد جرم کا ذکر جو ہے ہم اس سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ میں جب ہم نے کہا کہ اہدنا، کہ اللہ ہماری رہنمائی کر، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ پورا قرآن جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ جو متقین ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت جو ہے وہ موجود ہے. تو اس طریقے سے جب ہم قرآن کی صورتوں کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں پوری کتاب ایک مربوط ایک کتاب نظر آئے گی اور اللہ کے حکم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. آپ دیکھیں کہ عام طور پر لوگ جو اس کو صحیح طور پر نہیں جانتے یا سمجھتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کیسی ہے کہ اس کے مضامین سمجھ نہیں آتی، کوئی واقعہ کہیں بیان کیا جا رہا ہے اور واقعے کا کوئی حصہ کہیں اور بیان کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ربط جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. امید ہے کہ آپ سب نے اس کو لکھ لیا ہوگا. اب ہم سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں ان کا سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلی آیت ہے کہ الف لام میم. الف لام میم جو ہے اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور ان کو حروف مقطعات جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک یہ وہ اشارہ بعید، جیسے اشارے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ اور وہ، تو دور کے لیے وہ کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں ذالک کا مفہوم ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے جس کی تفسیر ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں. الکتاب یہ کتاب قرآن، لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی فی میں ہی اس میں. اور اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب کچھ الفاظ کی ہم پہلے اچھی طرح سے اس کا معنی کو سمجھ جاتے ہیں اور اس میں تفسیر بھی تھوڑی سی آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم اس آیت کی انشاءاللہ تفسیر کریں گے. آپ دیکھیں کہ الف لام میم یہ حروف ہم علیحدہ علیحدہ سے پڑھ رہے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ قطع سے ہے. قطع کرنا اردو کا بھی لفظ ہے، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر توڑ کر پڑھا گیا ہے. دیکھیں ہم علم نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ الف لام اور میم. تو اس کی توجیہ اور بھی کوئی اور توجیہ جو ہے نہیں بتائی جا سکتی، اور یہ ان حروف کے بارے میں کبھی بھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا. اس لیے ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ یہ وہ حروف ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے ود بریک اپ جو ہے ان کو پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ذالکہ آتا ہے. تو ذالکہ جو ہے اشارہ بعید ہے. اب دیکھیں کہ حاذا جو ہے یہ اشارہ قریب کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کے لیے حاذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم غور کریں تو ہم اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب. تو اس کا کیوں ذالکہ آیا ہے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ عربی کا جو اسلوب ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں مفسرین نے جو مختلف اپنی آراء کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے. پہلی رائے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کتاب ہے. جب یہاں کہا نا کہ ذالکہ، تو ذالکہ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب
جو لوح محفوظ میں موجود ہے، جس کو پہلے ایک دفعہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور پھر وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا رہا۔ تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ ذالکہ یعنی وہ اشارہ بعید جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ دوسری رائے جو ہے مفسرین کی وہ یہ ہے، اور وہ بھی بہت ہی درست رائے ہے، کہ عربی کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی کی تعظیم یا عظمت کرنی ہو، کسی کی عزت اور اکرام کرنا ہو، تو اس کے لیے عام طور پر ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو مطلب دور کے لیے بھی استعمال ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بڑا آدمی موجود ہے تو ویسے تو عربی میں ہوتا ہے کہ ذالکہ یعنی کا جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ کسی بڑے کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکہ نہیں، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، کہ حالانکہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے، تو یہ اس کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ عربی کے ایک اسپیشل سٹائل ہے، یہ اسلوب ہے، عربی زبان میں اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ ذالکہ کا اشارہ تعظیم کے طور پر بھی جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس سے عزت اور عظمت کا یعنی اس کتاب کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فارسی زبان میں بھی یہ لفظ ہے نا کہ اشارہ بعید کے لیے آں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہے تو ایک کے لیے یعنی ھذا کے معنی میں ہے، لیکن جب ہم کسی شخص کو عزت اور احترام دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، آں جناب، تو یہ اس کے لیے یعنی عزت و احترام کے لیے جو ہے اس کو یعنی اس میں بعید میں جو ہے لے جایا جاتا ہے۔ تو بالکل سیم اسی طرح سے یہ قرآن میں بھی یہی اسلوب جو ہے استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ ذالکہ کا اشارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کو بھی ام الکتاب اور الکتاب اس کا نام بھی ہے، یعنی کیونکہ یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو مختلف قسم کی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ذالکہ جو ہے یہاں رکھا گیا ہے۔ بہرحال اگر گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے اور اس کا عام ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ذالک الکتاب الکتاب، الکتاب کا جو روٹ ہے وہ ہے کاف تا با، کتب، اور کتبہ یکتب کتاباً، اصل میں لکھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مفردات القرآن میں الکتاب کے اصل معنی جو ہیں وہ کھال کے 2 ٹکڑوں کو ملا کر سی دینے کے ہیں، یعنی اسی مفردات القرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ کتبت السقا، کہ میں نے مشکیزے کو سی دیا، اور عرف عام میں اس کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حروف کو تحریر کے ذریعے باہم ملا دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم نے اپنا تعارف الکتاب سے کر لیا ہے۔ الاسم معرفہ ہے، یعنی وہ خاص کتاب، وہ مربوط اور مرتب کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اپنے حکم سے حضرت جبریل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حفظ کیا، صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت نے اس کو حفظ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موجودہ ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو لکھوا کر بھی دیا۔ تو اس وجہ سے یہ سارا جو ہے الکتاب کے حوالے سے دیکھیں کہ کتاب کا پھر ایک ترجمہ ہم یہ بھی کریں گے کہ کتاب وہ جو لکھی ہوئی چیز ہو، جس میں لکھی ہوئی باہم مربوط چیزیں موجود ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔